बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचने। नाजरीन, इमरान खान के मशहूर जमानत साइफर केस में उनकी जमानत में एक रुकावट डाल दी गई है। और वो रुकावट कैसे डाली गई है उस पर आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, एक FIR दर्ज हुई है जावेद चौधरी साहब पर, और जावेद चौधरी साहब पर वो FIR कैसे दर्ज हुई है, किसने दर्ज कराई है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि साइफर केस में, इमरान खान साहब के केस में जो है वो उनकी दरख्वास्त जमानत क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें एक रुकावट डाल दी गई है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोशिश की गई है, वो कोशिश क्या है। नाजरीन, एक खबर के मुताबिक FIA ने साइफर केस में चालान जो है वो सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी अदालत बनाई गई थी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की, उसमें चालान अदालत में जमा करा दिया है। और उस चालान में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको कसूरवार करार दिया गया। लेकिन एक हैरान कुन बात यह है कि इस चालान में असद उमर जो हैं वो FIA के मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं है। और इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है वो FIA के गवाह के तौर पर इस चालान में शामिल हैं, और उनकी 161 और 164 की स्टेटमेंट जो उन्होंने कोर्ट में रिकॉर्ड कराई थी वो उसकी कॉपी जो है वो चालान के साथ मुंसलिक की गई। और चालान में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब ने गलत और गैर कानूनी तौर पर साइफर जो है वो अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की जो है कॉपी वो इमरान खान साहब के पास भेजी गई थी लेकिन उन्होंने वापस नहीं की। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर जो की थी इस्लामाबाद में, उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की उसमें मुआवनत की, और 27 मार्च को चेयरमैन PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट जो है और CD वो साथ मुंसलिक की गई है चालान के। इसके साथ साथ 28 गवाहान की फहरिस्त जो है वो भी इस चालान के साथ शामिल की गई है। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद वो भी गवाहान में शामिल हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तर्मजी जो हैं वो भी FIA के इस साइफर केस में बतौर गवाह के उनका नाम शामिल है। और साइफर का वो जो प्रोसेस होता है, यानी वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम तक पहुंचने का वो जो एक तमाम चेन होती है, वो तमाम चेन जो है, यानी जिन जिन लोगों से होकर वजारत खारजा के जिन लोगों से होकर वजीर आजम ऑफिस तक, वजीर आजम तक जिस तरह साइफर जाता है, तो वो तमाम लोग जो FIA की गवाहान की फहरिस्त में शामिल हैं। नाजरीन, अब ये रुकावट कैसे आम तौर पर होता ही है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक एतराज आता है वक्त दरख्वास्त जमानत जब वो समाअत हो रही होती है कि जी अब इस केस का चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट में आ गया, और लिहाजा चालान जो है उसको जब कोर्ट में आ जाए तो फिर जो है वो जमानत नहीं की जा सकती या जमानत नहीं दी जा सकती। उसकी वजह यह है कि मुलजम को एक पूरा मौका दिया जाता है कि वो चालान में, यानी जब उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो जाए कि वो जो है वो अपना ट्रायल फेस करे, और अगर उसके खिलाफ इल्जाम जो हैं वो कानून की और बादियुल नज़र में दुरुस्त नहीं है तो वो वहां से जाके बरी हो जाए, एक्विट हो जाए। आम तौर पर अदालतें जो हैं वो इस चीज को फेवर नहीं करती, लेकिन बहरहाल एक छोटी सी रुकावट जो है वो इमरान खान साहब के इस चालान आने की वजह से उनकी बेल में प्रोसिक्यूशन की जानिब से डाल दी गई। अब देखते हैं कि इस रुकावट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब, मुनीर फारूक साहब जो है, आमिर फारूक सॉरी, वो इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या फैसला करते हैं कि आप जाएं और जाके जो है वो ट्रायल फेस करें या इस दरख्वास्त जमानत का जो है वो फैसला करते हैं। पहले भी खैर उन्होंने दरख्वास्त जमानत एक बड़े स्टूपिड से ग्राउंड पे समाअत नहीं की थी, जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया था कि जी ये दरख्वास्त जमानत जो है इसकी समाअत इन कैमरा होनी चाहिए, यानी ओपन कोर्ट में समाअत ना हो। तो उन्होंने पहले प्रोसिक्यूशन की इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया, और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत है वो उन्होंने मुलतवी कर दिया उस पर। और फिर उसके बाद जब अगले दिन वो फैसला किया तो उन्होंने ये फरमाया कि ओपन कोर्ट जो है वो उसमें समाअत होगी इस केस की। अगर प्रोसिक्यूशन इसकी इन कैमरा समाअत कराना चाहती है तो प्रोसिक्यूशन जो है वो अलहदा से एप्लीकेशन दे सकती है। यानी दूसरे लफ्जों में एक रास्ता फ्राहम किया गया प्रोसिक्यूशन को इस दरख्वास्त जमानत को मजीद इल्तवा में डालने के लिए। और अब भी साइफर केस में जो चालान का पेश करना है वो भी उससे साफ जाहिर है कि ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त जमानत जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जेर समाअत है उसकी समाअत में रुकावट डाली जाए।
اور جیسے پہلے رکاوٹ ڈالی گئی ہے اب بھی اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس بنتا ہے یا نہیں۔ پہلی تو چیز یہ ہے، عمران خان صاحب نے جب وہ سائفر لہرایا تھا یا کاغذ لہرایا تھا اس وقت نو ڈاؤٹ وہ اس ملک کے وزیر اعظم تھے، اور بطور وزیر اعظم کے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ان کا حلف کس بات سے روکتا ہے اور کس بات کی انہیں اجازت دیتا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، آئین پاکستان میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو وزیر اعظم پاکستان کا حلف ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ میں یعنی کوئی بھی جو بھی وزیر اعظم ہے صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک ختم الکتب ہے، نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک و سنت کی جملہ مغزیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ اب یہ تو ہو گیا جو کہ ایک مسلمان ہوں گے جو، اور وہ مسلمان کی حیثیت سے یہ آگے جو کہا گیا ہے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت و بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اب جو اس سائفر کیس کے ساتھ ریلیونٹ پورشن ہے اس حلف کا وہ بھی لاسٹ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی شخص کی بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ہی اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجز اس کے یعنی کہ جب بحیثیت وزیر اعظم اپنے فرائض کی کما حق و انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اب ایک ملک کی جانب سے پاکستان کے سفیر کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ آپ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور وہ جو سفیر ہیں وہ سفیر سائفر کی صورت میں یہ پیغام جو ہے وہ وزارت خارجہ میں بھیج دیتے ہیں، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ اس کی کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھیج دیتی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس پہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس طلب کرتے ہیں، اور 2 اجلاسوں میں اس سائفر میں جو مدرجات ہیں سائفر کے اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے لیے، اور جس قسم کی دھمکیاں میں گفتگو کی گئی ہے اس پر قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈی مارچ کیا جائے گا، اور ڈی مارچ کیا گیا۔ اور وزیر اعظم نے اب چونکہ ایک ملک کی جانب سے دھمکی دی جا رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ جی اگر ان کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، ان کو عہدے سے نہیں ہٹایا جاتا تو پھر سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، اور اگر ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ معافی دے دی جائے گی۔ تو اب وزیر اعظم کی بطور وزیر اعظم یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یقیناً قوم کے سامنے آنا چاہیے تھا، اور عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے یہ معاملہ رکھا اور انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی۔ لیکن چونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ طاقتور لوگوں اور طاقتور اداروں کے ہاتھوں میں ایک ٹول کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر 164 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے۔ 164 کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے قانون کی نظر میں اس وقت تک جب تک 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے والے شخص پر جرح نہ کی جائے۔ اور عمران خان صاحب پر یہ الزامات ہیں کہ جی انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کا غلط استعمال کیا۔ کیا غلط استعمال کیا؟ پروسیکیوشن اب تک چپ ہے۔ سائفر کی کاپی عمران خان کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں گئی۔ اب اس حد تک جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا اگر کسی عدالت سے کوئی کاغذ چوری ہو جاتا ہے تو پھر اس جج کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اور چوری کی ایف آئی آر جو جج صاحب کے خلاف درج ہوگی؟ وزیر اعظم کا آفس ہے اور اس آفس میں متعلقہ لوگ موجود ہیں جن کا کام ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور جو ریکارڈ کی کسٹوڈین ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ ریسپانسبلٹی جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کے آفس میں جتنے بھی لیٹرز آتے ہیں اور جو بھی خط و کتابت کارسپونڈنگ جو بھی ہے ان سب کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
عمران خان صاحب پر الزام یہ ہے کہ جی انہوں نے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اب سیاسی مقاصد کون سے تھے؟ پروسیکیوشن بالکل چپ ہے. یعنی وہ تمام تر الزامات جو پروسیکیوشن کی جانب سے یعنی ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان پر لگائے گئے ہیں، میں بطور وکیل کے یہ سمجھتا ہوں ان میں ایک الزام جو ہے وہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا قانون کے مطابق. کہ سیاسی عزائم کون سے تھے نہیں بتایا گیا، سیکرٹ ایکٹ کا غلط استعمال کیا کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا. اب پروسیکیوشن جو ہے وہ باؤنڈ ہے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس جرم کو جزیات کے ساتھ بیان کرنے کی، لیکن یہاں اس ایف آئی آر میں چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اسد عمر جو ہے وہ ایف آئی اے کے ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں ہے، اس وقت وہ بھی وزیر تھے. اور پھر جو ان کے پرنسپل سیکریٹری ہیں عمران خان صاحب کے، اعظم خان، ان کو ایف آئی اے نے بطور گواہ رکھ دیا جو اس وقت وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری تھے. تو یہ ساری جو ہے میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے کی جانب سے اور کچھ طاقتور لوگوں کی جانب سے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. جس اور یہ کیس بنایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ ان دی آئی آف لا، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. لہٰذا ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن یہ رکاوٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے کیس میں قانونی طور پر جو ہے وہ رکاوٹ ثابت بھی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے جاوید چودھری صاحب پر. آپ کو حیرانی ہوگی کہ جاوید چودھری صاحب پر ایف آئی آر کس نے کرا دی. بنیادی طور پر وہ ایف آئی آر جاوید چودھری صاحب کے خلاف نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ جاوید چودھری صاحب کے خلاف اس لیے ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. جب وہ ایک ٹی وی پروگرام کی میزبانی کر رہے تھے، وہاں سینیٹر عفنان اللہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سے تعلق رکھنے والے شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کے درمیان کسی بات پر تلخی ہوئی، اور تلخی کے بعد بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک آ گئی، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے. اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ جی ایک تھپڑ ضرور مارا شیر افضل مروت صاحب نے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ عفنان اللہ صاحب نے انہیں نیچے گرا لیا، اور نیچے گرانے کے بعد ان پر گھونسوں کی بارش کر دی. حالانکہ جو شیر افضل صاحب ہیں وہ اگر ان کی فزیک دیکھی جائے تو وہ خاصے تکڑے ہیں، لیکن عفنان اللہ صاحب جو ہے وہ بلیک بیلٹ ہیں، اور انہوں نے جو ہے اور بڑی مشکل سے ہم کافی لوگوں نے جا کر بڑی مشکل سے جو ہے وہ ان کے چنگل سے آزاد کرایا. انہوں نے جکڑا ہوا تھا اور وہ مسلسل جو ہے وہ مار رہے تھے شیر افضل مروت صاحب کو. لیکن اب جہاں تک تعلق ہے عفنان اللہ صاحب کا، عفنان اللہ صاحب نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے تھانہ اپارہ میں. وہ ایف آئی آر کا نمبر ہے 936/23 اور وہ مورخہ 29/9/2023 کو درج ہو رہی ہے، اور اس میں جو سیکشن یا دفعات لگائے گئے ہیں وہ ہے 506، اس کا ضمن 2 ہے، اور 352. تو اب اس ایف آئی آر میں جو سٹوری بیان کی گئی ہے وہ یہی بیان کی گئی کہ جی شیر افضل صاحب نے جو ہے وہ میرے پہ حملہ کیا، مجھے مارا، نیچے گرایا، گھوسے مارے، اور میرے چہرے پر اور سر پر جو ہے وہ بھی نشانات ہیں. اب اگر جاوید چودھری صاحب نے جو کچھ اپنی ویڈیو میں کہا کہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے ان کو مارا گیا عفنان اللہ چودھری صاحب کی جانب سے، اور عفنان اللہ چودھری جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ شیر افضل مروت نے مارا ہے، وہ ایف آئی آر اب سامنے آ گئی ہے. تو اب یہ در حقیقت جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پھر جاوید چودھری صاحب پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. جاوید چودھری صاحب نے یا تو جھوٹ بولا ہے، اور اگر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ بولا ہے، تو پھر یہ ایف آئی آر جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب پر درج ہونی چاہیے تھی شیر افضل مروت کی بجائے. ناظرین پاکستان میں چونکہ ادارے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بربریت جو ہے اور ایک جبر جو ہے اس میں پوری طرح سے شامل ہے، اور ایک ایسی اپلیکیشن جس میں پریما فیشائی کوئی افینس جو ہے وہ میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، کوگنیزیبل افینس اگر اس درخواست کے متن کو سامنے رکھا جائے تو اس میں کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے. لیکن وہ شخص جس کو اغوا کیا گیا وہ بھی اس ملک کا سینیٹر تھا اون عباس بپی صاحب، ان کے اغوا کی جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج کی گئی، اور بالآخر ان سے جو ہے ان کی وفاداری تبدیل کرانے کے بعد، ان کی ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ پاکستان میں بہرحال ایک بڑا غلیظ اور مکروہ کھیل کھیلا جا رہا ہے طاقتور لوگوں کی جانب سے، طاقتور حلقوں کی جانب سے. اور اگر یہ اسی طرح یہ کھیل کھیلا جاتا رہا تو بہرحال اس ملک کی سلامتی جو ہے اس کو خطرات لاحق ہیں. اللہ نہ کرے اس ملک کو کچھ ہو، لیکن ادارے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو جتنا کمزور کیا جا سکے وہ ہم نے ضرور کمزور کرنا ہے. ناظرین اللہ کرے کہ اس ملک کو کمزور کرنے کی ہر کوشش، ہر سازش اور ہر خواہش جو ہے وہ کرنے والے کے ساتھ دفن ہو جائے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.